खुदावंद यसु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम में आप सबको सुलह सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन कैथलिक बुनियादी मसीही तालीम के प्रोग्राम मुकाशवा की तशरीह और तफसीर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम आपके सामने बाब नंबर 19वां और उसका हिस्सा अव्वल की तशरीह और तफसीर बयान करेंगे। इस तशरीह और तफसीर में हमारी मदद और रहनुमाई फरमाते हैं मुबश्शिर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथलिक टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज हम मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब जो है उसकी तशरीह और तफसीर करेंगे, उस पर गौर व खौज़ करेंगे। याद रखें एक बार फिर कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत हम पर जो पहुंचा हुआ मुकाशवा है, असल में पहली सदी के जो वाक़यात हैं उनको बयान करती है, और ख़ुसूसी तौर पर जो लोग यसु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और बहुत सी क़ुव्वतें और ताकतें जो हैं जो मुखालिफ हैं इस गवाही की कि यसु मसीह ज़िंदा खुदा का बेटा है, वो निजात दहिंदा है, वो उन्हें अज़ीतों से और दुखों से, मुसीबतों से उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस सच्चाई को मिटा दिया जाए। और इसमें जो पेश सबसे बड़ी क़ुव्वत थी वो उस वक्त की रोमन हुकूमत थी, क्योंकि रोमन हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी नहीं चाहती थी कि ये जो नाम है, जो खुदा के बेटे का नाम है, वो लिया जाए। और भी बहुत सारी मजहबी क़ुव्वतें हैं जो उस वक्त की वो नहीं चाहती थी कि यीशु मसीह की ये गवाही दी जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब का ख़ुलासा है कि जो रास्तबाज़ हैं, जो अपने आप को खुदा के बेटे से मंसूब करते हैं, दुखों से गुज़रते हैं, अज़ीतों से गुज़रते हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह उन्हें सिला देता है, निजात की सूरत में, जलाल की सूरत में, अब्दी ज़िंदगी की सूरत में, और हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाली ज़िंदगी की सूरत में। और यही सबसे बड़ा इनाम है जिसका बार बार मुकाशवा में ज़िक्र किया गया है, और यही वो दुख और अज़ीतें हैं जिनका सिला इस सूरत में उन्हें दिया जाता है। तो आज भी हम देखेंगे कि किस तरह से खुदा उसके पैरोकारों के साथ अज़ीतें, दुख, मुसीबतें और मौत जैसी कठिन सच्चाइयाँ जुड़ी हैं, तो खुदा फिर बदला लेता है। जब खुदा बदला लेता है तो फिर सब कुछ फ़ना होता है और सज़ा मिलती है। इसमें भी हम यही देखेंगे। और जब दुश्मनों को सज़ा मिलती है तो फिर आसमान पर मुक़द्दसीन खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो दुश्मन जो सच्चाई को मिटाने वाला है वो पसबा होता है, तो मुक़द्दसों की ये खुशी होती है। तो आएँ हम इसे शुरू करते हैं। यूहन्ना आरफ़ का मुकाशवा उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत मैडम जी हम सब के लिए पढ़ेंगे। अहले आसमान की खुशी। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात की आवाज़ ये कहते हुए सुनी कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की हैं। इन बातों के बाद मैंने आसमान से गोया बड़ी जमात की आवाज़ ये कहती हुई सुनी, हालेलुया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद खुदा अपने प्यारों पर जुल्म होते हुए, तशद्दुद हुए देखता है और फिर उसका इंसाफ करता है, तो जब इंसाफ होता है तो फिर ये क़ुव्वतें पसपा होती हैं। आसमान में मुक़द्दसीन जो हैं वो खुशी मनाते हैं, और इसलिए ये खुशी की आवाज़ जो है वो अहले आसमान की आवाज़ है, यानी मुक़द्दसीन की आवाज़ है, और उनकी आवाज़ है जिन्होंने खुदावंद यसु मसीह की पैरवी करते हुए अपनी जानों का नजराना खुदा के लिए पेश किया है। यहाँ हम देखते हैं कि हालेलुया, हालेलुया लफ्ज़ जो है वो आम तौर पर अहद जदीद में नहीं आता, लेकिन इस बाब में ये लफ्ज़ जो है वो तकरीबन 4 दफ़ा आता है। हालेलुया इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला है हिलल, जिसके मायनी है हमद। दूसरा लफ्ज़ है लो का मतलब है कि तुम करो, या यहोवा यावा का मुखफ़्फ़िफ़ है, यानी इसके मायनी इस तरह से हुए, पस तुम खुदा की हमद करो, खुदा की सताइश करो, तुम खुदा की बड़ाई करो। और ये ख़ुसूसी तौर पर हालेलुया जो है
یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے یہ نعرہ منسوب ہے اور یہ پہلی صدی سے ہی ہے۔ اس لیے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس باب میں یہ 4 بار لفظ آیا ہے، مسیحی لوگوں کی جو لتوریائی عبادات ہیں اس میں پہلی صدی سے ہی یہ لفظ جو ہاللویہ لتوریائی عبادتوں میں شامل ہے۔ تو اس لیے ہاللویہ جماعت کہتی ہے، آسمانی جماعت یعنی خدا کے مقدسین جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ نجات اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ وہی قدرت رکھنے والا، وہی جاہ و جلال کا مالک ہے اور وہی اس کائنات کا مربی اور اس کائنات کو اور انسانی زندگی کو جلالی بنانے والا ہے۔ تو اس لیے یہ مقدسین کی گواہی ہے، یہ ان کی خوشی ہے، یہ ان کی شادمانی ہے کہ جب خدا کے بندوں کے دشمنوں کو سزا ملتی ہے تو مقدسین جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں اس قوت کو پسپا کیا جاتا ہے جو خدا کی مخالف ابلیس اور شیطانی قوت ہے، کیونکہ اس کی عدالتیں راست اور برحق ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کی عدالت کی ہے جس نے اپنی حرام کاری سے زمین کو خراب کر دیا۔ اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ اس سے لے لیا ہے۔ تو خدا جب بدلہ لیتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو جلال دیتا ہے اور بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے اور دشمنوں کو پسپا کرتا ہے، اور وہ برحق ہے، وہ سچائی ہے، سچائی کا منبع ہے اور سچائی کا مرکز ہے اور سرچشمہ ہے۔ اس لیے اس نے بڑی کسبی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ رومن حکومت کو کہا گیا ہے پیشوا، یعنی ایسی کسبی جو صرف رقاصہ نہیں ہے بلکہ جسم فروشی کرتی ہے۔ جسم فروشی سے مراد کہ وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے جو بادشاہ تھے، چھوٹی چھوٹی سلطنت تھی، اس کو لباتے تھے اور وہ اس کی گرویدہ ہو کر اس سے کاروبار کرتی تھی، اور نہ صرف اس سے کاروبار کرتی تھی، نہ صرف اس کے ساتھ تعلقات رکھتی تھی، بلکہ جو بدی اور بدکاری رومن حکومت کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو اس کے متعی بادشاہ تھے، وہ بڑے شوق سے اس بدی کو کرتے تھے کہ یہ ہمارا آقا یا جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کی ہم پناہ میں ہیں، یہ بڑے لوگوں کے کام ہیں، اور اس لیے وہ اس کو کرتے وقت فخر محسوس کرتے تھے، اور اس لیے رومن حکومت جو ہے وہ اپنی بدی میں سب کو شامل کرتی تھی، حرام کاری میں شامل کرتی تھی، اور خداوند خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کے وسیلے سے اس کا بدلہ لیتا ہے اور اس کسبی کو فنا کرتا ہے، اس کسبی کا نام و نشان مٹتا ہے اور یہ ساری قوتیں پسپا ہوتی ہیں، اور یہ کرنے والا خود خداوند خدا ہے، اور خداوند خدا اپنے بندوں کے وسیلے سے کرتا ہے کہ وہ اس کی ساری حرام کاری ساری دنیا میں جو پھیلی تھی، دنیا سے مراد رومن سلطنت کو ہی پوری دنیا کہا گیا ہے، اور رومن سلطنت کا جہاں جہاں اثر و رسوخ تھا وہاں وہاں اس نے اپنی بدکاری، وہ قوانین جو خدا کی نظر میں بدی اور گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ایسے گناہ جو ہیں وہ رائج کیے تھے۔ اس میں زنا کاری تھی، حرام کاری تھی، اور اس میں بت پرستی تھی، اور اس میں وہ ساری ہدایات تھی جو خداوند خدا سے انسانی ذات کو الگ کرتی ہیں، اور اس ساری بدی سے اس نے ساری رومن حکومت، اور رومن حکومت کو ہی یہاں دنیا کہا گیا تو اس نے ساری دنیا کو بھرا ہوا تھا، لیکن خدا اسے نیست اور نابود کرتا ہے، اس کی ساری بت پرستی حرام کاری کو ختم کرتا ہے، فنا کرتا ہے، اور یہی مقدسین کے لیے بدلہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا بدلہ لیتا ہے، کیونکہ اسی بدلے کی نسبت خدا کے لوگوں کو شہید بھی کیا جاتا تھا تاکہ وہ اس بدکاری کی طرف آئیں، لیکن جب وہ نہیں آتے تھے تو پھر انہیں شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو ابھی خدا بدلہ لیتا ہے۔ پھر دوسری بار انہوں نے کہا کہ ہیلیلویا، اس کا دھواں عبدالآباد تک اٹھتا رہے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر یہاں پر تیسری آیت میں ہاللویا کا لفظ آیا ہے۔ ہاللویا عبرانی زبان کا لفظ ہے، 3 لفظوں سے یہ مل کر بنتا ہے۔ ہلل یعنی حمد ہو، لو تم کرو، اور یا یہ یاوا کا یا یہوہ کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے تم خدا کی حمد کرو۔ تو مقدسین جو ہیں وہ جس طرح فرشتے خدا کی حمد کرتے ہیں، مقدسین آسمان میں بھی چاہتے ہیں کہ اس زمین پر خدا کی حمد ہوتی رہے، خدا کی ستائش ہوتی رہے، اور خدا کی
पाकीज़गी की गवाही जो है वो होती रहे, ये मुक़द्दसीन चाहते हैं। इसलिए हम मुक़द्दसीन से हमेशा मदद मांगते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात होती है और हम इस दुनिया में पूरा करने वाले होते हैं। तो मुक़द्दसीन की ख्वाहिशात जो है उसको भी हम पूरा करते हैं। इसलिए हम मिलकर उन मुक़द्दसीन की मदद से हम जो हैं इस दुनिया में खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उसका धुआं अब्दल आबाद तक यानी हमेशा से हमेशा तक उसका धुआं उठता रहेगा। धुआं जो है ये धुआं उठता रहना ये बर्बादी की अलामत है, बर्बादी का निशान है, बर्बादी की सच्चाई है कि रोमन हुकूमत इस तरह से बर्बाद होगी कि वो हमेशा से हमेशा तक मिट जाएगी और उसकी मुसीबत कभी ख़त्म ना होगी, बल्कि वो फ़ना हो जाएगी, क्योंकि अब खुदावंद खुदा खुद अपने लोगों का इंसाफ करने के लिए उतरा है और उसके इंसाफ के सबब से रोमन हुकूमत बदी का जो गढ़ है वो अब ख़त्म हो जाएगा। और वो 24 बुज़ुर्ग और वो चारों जानदार गिरे और खुदा को जो तख्त पर बैठा है सजदा करके कहा, आमीन, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 बुज़ुर्ग और 4 जानदार। हम शुरू में देखते हैं कि जहाँ भी मुकाशफा की किताब में 4 का अदद आएगा, उस 4 के अदद का मतलब पूरी दुनिया है। यानी कि जहाँ भी आप 4 पढ़ें तो एकदम से वहाँ लफ्ज़ पूरी दुनिया लगा लें तो बहुत आसान हो जाएगी उसको समझना कि 4 का अदद जो है वो पूरी दुनिया जो है उसकी नुमाइंदगी करता है। और 24 बुज़ुर्ग यहाँ पे जो लफ्ज़ आया ये एक तरह से ये भी कहा जाता है कि 12 कबीले जो पुराने अहद जिस पर बुनियाद रखी गई है पुराने अहद की, और 12 रसूल जिस पर नए अहद की बुनियाद रखी गई है। तो इस तरह से पुराने अहद की जो खुदा का कलाम है, खुदा का अलहाम है, खुदा की सच्चाइयाँ हैं, उन सब की नुमाइंदगी करते हुए 12 कबीले जो हैं वो उस बर्रे के सामने सरनगू होते हैं। और नए अहद की खुदा के बेटे के जाहो जलाल की, उसके निजात दहिंदा की गवाही देते हुए, नए अहद की नुमाइंदगी करते हुए, पाक कलीसिया की नुमाइंदगी करते हुए, मसीही उम्मत की नुमाइंदगी करते हुए 12 रसूल हैं वो खुदा के हजूर सरनगू हैं कि यसु मसीह ही खुदावंदों का खुदा है और वही नजात का मालिक है। और इस तरह से जो खुदावंद खुदा के हजूर आलम रूहानी है वो भी झुकती है। और 4 का अदद यानी पूरी कायनात और पूरी दुनिया का बनी नो इंसानी नस्ल जो है वो झुक कर गवाही देती है इन आसमान की सच्चाइयों की कि यसु मसीह जो है वो ज़िंदा खुदा का बेटा है और जो तख्त पर बैठा है वही खुदा है और वही इबादत और सजदे के लायक है। और ये जो है उसके सामने झुककर, पूरी दुनिया उसके सामने झुककर सिजदा करती है। आमीन, ऐसा ही है, यही सच्चाई है। और हालेलुया, खुदा की हम्द हो, क्योंकि खुदा ही सब कुछ करने वाला है और यही हमारा खुदावंद खुदा है। और तख्त में से एक आवाज़ ये कहती हुई निकली कि तुम सब जो उसके बंदे हो और जो उससे डरते हो, क्या छोटे क्या बड़े, हमारे खुदा की हम्द करो। और तख्त में से एक आवाज़ ये आती है कि तुम सब जो खुदा के बंदे हो, जो खुदा से डरते हो, जो खुदा की पैरवी करते हो, जो खुदा से मोहब्बत रखते हो, क्या छोटे क्या बड़े, सब के सब जो खुदावंद खुदा का खौफ रखने वाले हो, उनके लिए ये आवाज़ है कि खुदा की हम्द करो, खुदा से मिले रहो, खुदा की पैरवी करते रहो, क्योंकि वही सच्चाई का, कुव्वत का सरचश्मा है, मरकज़ है और उसके साथ मिलकर तुम सच्चाई की बहुत बड़ी कुव्वत बन जाते हो। लेकिन जब तुम उससे हट जाओगे तो तुम तनहा कुछ नहीं रह सकोगे। जैसे पानी का छोटा सा कतरा जब समंदर में गिरता है तो वो समंदर बन जाता है, समंदर का हिस्सा बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो आवाज़ है वही सिखाती है कि तुम क्या छोटे क्या बड़े, क्या ग़ुलाम क्या आज़ाद, सब के सब खुदा से मोहब्बत रखो, उससे जुड़े रहो। उससे जुड़े रहने से ही तुम्हारी ज़िंदगी बका की वारिस होगी। और इसलिए तुम खुदा की हम्द करो, क्योंकि वो हम्द के लायक है, वो स्ताइश के लायक है। और मैंने एक बड़ी जमायत की सी आवाज़
اور بہت ندیوں کی سی آواز، بڑی گرجوں کی سی آواز یہ کہتے ہوئے سنی کہ ہیلیلویا، کیونکہ خداوند ہمارا خدائے قادر بادشاہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی جماعت کی سی، یعنی زوردار۔ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو آواز بھی زیادہ ہوتی ہے، جب لوگ کم ہوتے ہیں تو پھر آواز بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہاں زیادہ آواز ہے، تیز آواز ہے، تو اس کا مطلب کہ بہت بڑی جماعت ہے جس کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ بہت سی ندیوں کی سی آواز، گرجوں کی سی آواز۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ندیوں کا جب زوردار پانی گرتا ہے تو بڑی روبدار، وہ ایک بار رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز ہوتی ہے، اور اس لیے ندیوں کی اور گرجوں کی یہ جب آواز کہی گئی ہے تو اس کا مطلب خداوند خدا کی قدرت کی طرف ہے، کہ یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ جو بولا جا رہی ہے، یہ جو جماعت ہے، یہ خدا کے لوگوں کی جماعت ہے اور خدا کے لوگوں کی آواز ہے، اور اس میں خدا کی آواز کی پاکیزگی جو ہے، خدا کی موجودگی جو ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ندیوں کی سی آواز اور بڑی گرجوں کی سی آواز کہتی ہوئی سنی گئی۔ ہاں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حضور میں، جو خدا کے پیروکار اور جنہوں نے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے، اب وہ پکارتے ہیں اور وہ آواز دیتے ہیں ہاللویا۔ یعنی آسمان پر ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسین جو ہیں وہ بھی ہر لمحہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسے مقدس کہتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر لمحہ خدا کو قدوس قدوس کہتے ہیں، لیکن یہاں اس جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مقدسین ہے، اور مقدسین بھی خدا کی حمد کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس زمین پر انسان جو ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قادر بادشاہی کرتا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا مالک وہی ہے جو آسمان سے اترا، اور وہی ہے جو آسمان پر چڑھا، اور جو آسمان سے اترا اور اس زمین پر اپنی بادشاہی کے لیے آیا، وہی ہے جو آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، جس نے اس زمین پر اپنی بادشاہی قائم کی، اور اسی کی بادشاہی قائم ہے، اس لیے یہ گواہی دو، اس کی ستائش کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی منائیں اور شادمانی کریں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کا بیاہ آ پہنچا ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ چمکدار اور صاف اور مہین کتانی کپڑا پہنے، کیونکہ مہین کتانی کپڑا مقدسوں کی صداقت کے کام ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آؤ خوشی منائیں، شادمانی کریں، تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کا بیاہ آ پہنچا۔ بیاہ خوشی شادمانی کی نشانی ہے، یا شادمانی کی ایک حقیقت ہے کہ انسان اس لمحوں پر خوش ہوتا ہے، شادمان ہوتا ہے، تو اس لیے لفظ بیاہ آیا ہے۔ بیاہ جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک انتہائی مقدس رشتہ ہے جو دو کو ایک بنا دیتا ہے، یعنی نوجوان لڑکی اور لڑکے کو ایک کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہی چیز سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے یسوع مسیح جو ہے اس نے جان دی، اس لیے وہ ہماری زندگی میں ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور اس کے پیروکار اب دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کلیسیا میں ہے، اور کلیسیا یسوع مسیح کا اساری بدن ہے۔ کلیسیا کا اس زمین پر موجود ہونا یسوع مسیح کی موجودگی کا سب سے بڑا نشان ہے، سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کائنات میں کلیسیا قائم ہے، یہ یسوع مسیح کا نشان ہے، اور یسوع مسیح موجود ہے، اس لیے کلیسیا یسوع مسیح کے سبب سے موجود ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ہے، اور اب اس ایک ہونے کا جو راز ہے، ایک ہونے کی جو سچائی ہے، اس کو پہچاننے کا وقت آ پہنچا ہے، یعنی اس برے کا بیاہ جو ہے وہ آ پہنچا ہے، اور اس کی بیوی یعنی کلیسیا جو ہے وہ اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسبیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو چاندی
اور لباس زیورات سے آراستہ کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے جو ان کے سبب سے اپنی جسمانی خوبصورتی کے سبب سے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ لیکن یہاں دلہن جو ہے وہ کلیسیا ہے، اور کلیسیا اپنے آپ کو راست بازی کے کاموں اور راست بازی اور سچائی کے اعمال سے تیار کرتی ہے، یعنی کہ سنگار ہے کلیسیا کا وہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ اعمال جو ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہین پوشاک پہنتی ہے، کتانی کپڑا پہنتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سچائیاں جو ہیں آیت نمبر 7 اور 8 میں جو پیش کی گئی ہیں، یہ اصل میں اعمال ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں مقدس متی رسول کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل، اس کا 22واں باب 1 سے 14 آیت تک، لیکن ہم یہاں پہ 2 سے 3 آیتیں پڑھیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ شہزادے کی شادی کی تمثیل۔ اور یسوع پھر خطاب کر کے تمثیلوں میں ان سے بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اور شادی میں جب بلائے ہوئے نہیں آتے تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ جاؤ چوکوں میں جو غریب ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سب کو بلاؤ اور اس خوشی میں شامل کرو۔ اور پھر دیکھا گیا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے وہ پوشاک نہیں پہنی جو اس خوشی میں شامل ہونے والی پوشاک ہے، جو بادشاہ کی طرف سے پوشاک دی گئی تھی، اس نے نہیں پہنی تھی، تو اس کو کہا گیا کہ اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ یعنی اس اعمال کو، اس لباس کی قدر کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کتنے اہم ہیں، کہ وہ جب اعمال نہیں ہیں، جب پوشاک نہیں ہے تو اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے ہم جو مسیح ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہیں ہی اس دنیا میں اس لیے کیونکہ یسوع مسیح ہم میں بستا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کے ہر عمل سے، زندگی کے ہر پہلو سے خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اس لیے رسول کہتے ہیں کہ خواہ تم جو بھی کرتے ہو یہ جان کر کرو، یعنی تمہارا ہر عمل جو ہے اس کے سبب سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد اب یہی ہے، کیونکہ تم یسوع مسیح کے خون خریدے ہو۔ اس نے خود کہا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ مجھے باپ نے بھیجا اور میں تمہارے لیے قربان ہوا، اور اپنی قربانی دے کر اپنے خون سے میں نے تم کو خریدا ہے، اس لیے اب تم میرے ہو۔ ہم خدا کے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا روح القدس کے سبب ہم میں بستا ہے، اور اس لیے ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارا لباس ہے۔ اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو دلہن ہے وہ اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے ان اچھے کاموں کے سبب سے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی پہلی 5 آیات 1 سے 12 تک چند ایک آیت پڑھتے ہیں۔ 10 کماریوں کی تمثیل۔ تب آسمان کی بادشاہی ان 10 کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر لمحہ تیار ہے وہ خدا کا برگزیدہ اور مبارک ہے، لیکن جب ہم سست ہوتے ہیں راست بازی کے کاموں کے سبب سے، تو پھر ہم اپنے کو آپ کو آراستہ نہیں کر پاتے، کیونکہ یہاں پر راست بازی کے جو کام ہیں یہ مسیحوں کے لیے مہین پوشاک ہے، اور یہ مسیحوں کے لیے اس کی تیاری ہے اس دلہا کے لیے جو آ چکا اور جس کا بیاہ، یعنی 2 سے ہم ایک ہوئے، یعنی یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا، یہ 2 قلب لیکن ایک ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی ایک دوسرے میں ہے اور اس جہان میں ایک دوسرے سے ہی یہ قائم ہیں۔ خدا ہمیں برکت دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے محسوس کر کے اپنی زندگی کے ہر پہلو سے خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہاں جی، آگے 9ویں آیت۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ، مبارک ہیں وہ، مبارک اور برکت یافتہ وہ خوش نصیب ہے جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ تو یہ برے کی ضیافت میں بلائے جانا، یہ جب ہم یوخرستی روز عبادت کرتے ہیں
تو وہ یہی برے ہی کی ضیافت ہوتی ہے، اور اس میں یہ لفظ بھی ہم دہراتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو اس ضیافت میں بلائے گئے۔ کون سی ضیافت؟ جو برہ ہمارے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اس لیے ساکرامنٹ جو ہے یہ خدا کی محبت کا سب سے بڑا نشان ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو برہ کی ضیافت میں بلائے گئے، تو برہ ہمیں بار بار اپنی ضیافت میں بلاتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تاکہ ہمارے جو لباس ہے، ہماری جو پوشاک ہے، وہ خوبصورت دلہن کی پوشاک بن جائے جو خدا کے ساتھ بیاہ، یعنی ہم کلیسیا کے سبب سے خدا کے ساتھ گہرا رشتہ رکھتے ہیں، انتہائی محبت کا رشتہ، اور اس قدر محبت کا رشتہ کہ اس دلہا نے اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے خون سے کلیسیا کو سینچا اور پاک اور پوتر بنایا، اور ہم اسی کلیسیا کا حصہ ہیں، اور وہ اپنی ضیافت میں ہمیں روز روز بلاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ مبارک ہیں جو شادی کی ضیافت میں بلائے گئے، اور اس نے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، یعنی کہ ساکرامنٹ کے سبب سے اور خاص طور پر یوخرس کے سبب سے جب ہم شامل ہوتے ہیں تو یہ سچی باتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ سچائی ہے کیونکہ خدا کی ذات سے ہے۔ تو اس لیے خدا ہم سے گہرا رشتہ رکھتا ہے اور خدا ہمیں اس ضیافت میں بلاتا ہے۔ آیت نمبر 10۔ اور میں اس کے پاؤں پر اسے سجدہ کرنے کے لیے گرا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، کیونکہ میں تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جن کے پاس یسوع کی گواہی ہے۔ خدا کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول جب رویا کی حالت میں ہے تو وہ دیکھتا ہے، اور دیکھتے ہوئے اس کا ہے کہ اور میں اس کے پاؤں پر اسے سجدہ کرنے کے لیے گرا، کیونکہ یہ ایک بہت روحانی تجربہ ہے، یہ فرشتوں کا تجربہ ہے، خدا کی قدرت کا تجربہ ہے، جلال کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جھکتا ہے اور اس کے سامنے گرتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ رسول جو ہے وہ اصل میں یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہودیوں میں بہت سے لوگ جو تھے، یہ ایک روایتی عبادت کا حصہ تھا کہ وہ فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر یہ خیال کو رد کیا گیا ہے کہ پرستش اور سجدے کی ذات جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اور ایک خدا میں ہم تین اشخاص کو مانتے ہیں، یعنی خدا باپ کو سجدہ لائق ترین عبادت ہے، بیٹے کو سجدہ لائق ترین عبادت ہے، اور روح القدس کو سجدہ لائق ترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، یہی ہمیں بائبل سکھاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے فرشتے کو سجدہ کرنا جو ہے وہ خود ہی فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے سجدہ نہ کر، کیونکہ میں تو تمہارے لیے مددگار ہوں، میں خدا کی مخلوق ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ اس لیے کسی بھی مخلوق کو سجدہ واجب نہیں ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گرجا گھروں میں بہت سے مقدسین کے اسٹیچو ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، بہت سے نشانات ہوتے ہیں، اور مومنین جو ہے ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ انہی باتوں کو لے کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی جو ہیں وہ ان کو خدا کی مانند کرتے ہیں یا خدا والی جگہ دیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کی روح سے الہی سجدہ ایک ہی ذات کو واجب ہے، اور وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ یہ جو ہم جھکتے ہیں یہ الہی سجدے میں نہیں آتا، الہی سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الہی سجدہ کسی اور ذات کو کرنا یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جب ہم گرجا گھر میں جاتے ہیں تو بہت سے عام لوگ جو ہیں جب اس روحانی پہلو کو نہیں سمجھتے تو وہ بہت سے الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ مقدسہ مریم کا اسٹیچو ہے، آپ اس کے ہم سجدہ نہیں کر رہے۔ سجدے سے مراد کیا ہے؟ الہی سجدے سے مراد ہے
کہ وہ ذات جو صرف اور صرف خدا واحد کی ذات ہے، بعد میں مسیحوں پر انکشاف ہوا کہ وہ خدائے واحد جو ہے وہ اپنے اندر 3 اشخاص رکھتا ہے، 3 ہستیاں رکھتا ہے، جس کے ہم گواہ ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک خدا میں 3 شخص ہیں۔ اس ذات کے برابر کوئی ذات نہیں ہے۔ اس ذات کے برابر کسی ذات کو ماننا، قبول کرنا، یہ الہی سجدہ ہے۔ آپ سجدے میں نہ بھی گریں تو آپ گناہ کی حالت میں ہیں، کیونکہ آپ نے اس ذات کے ساتھ شرک کر دیا ہے، کسی اور ذات کو ملا دیا ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ فرشتہ جب انکار کرتا ہے کہ مجھے سجدہ نہ کر، تو وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جو سجدے کے لائق ہو، کیونکہ خدا ہی خالق ہے اور وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ باقی سب جو ہے وہ خلق کی گئی خدا کی قدرت کا مظہر ہے، نشان ہے۔ اس لیے ان کے مطابق ان کی عزت تو واجب ہے، ان کی تعظیم تو واجب ہے، ان کا احترام تو واجب ہے، لیکن کسی صورت میں بھی خدا کی ذات کے ساتھ ملانا اور وہ والی عزت دینا یہ واجب نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہم خدا کی طرف سے جو محبت، جو قدرت اور جو جس قدرت سے وہ بنائے گئے، ہم ان ساری قدرت کی، ساری جو خدا کی ذات کا مظہر ہے، اس کا تعظیم تو کرتے ہیں، عزت تو کرتے ہیں، لیکن خدا والی عزت ہم نہیں دیتے۔ اس لیے جیسے فرشتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یہ خدا کے جلال کا پرتو ہے، ہم مانتے ہیں۔ نبی جو ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے چنیدہ ہیں۔ اور اسی طرح سے رسول جو ہیں وہ خدا کے چنیدہ ہیں، جن کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملتا ہے۔ مقدسہ مریم ہے، وہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان زمین جو کچھ بھی خدا کا مخلوق کرتا، ساری کائنات ہے، عالم ہے، ان سب میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ مقدسہ مریم اور اس کی ذات اور اس کی ہستی ہے، کیونکہ اس کے سبب سے ہم نے اس کلمے کو پایا ہے۔ لیکن ہرگز ان تمام چیزوں میں سے ہم کسی بھی چیز کو خدا کی ذات کے برابر نہیں مانتے اور نہ ہی الہی سجدہ کرتے ہیں۔ جتنا بھی آپ دیکھتے ہیں، گرجا گھروں میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے مذہب کے نشانات ہیں، سچائیاں ہیں، حقیقتیں ہیں، اور ہم ان کی دل و جان سے عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور ان کو وہ عزت کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ ان تمام نشانات کے وسیلے سے ہم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے خدا کو محسوس کیا ہے، ہم اپنے خدا کی قربت میں آئے ہیں، اور اس لیے خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم اس کی قربت میں رہ کر ان تمام سچائیوں کی گواہی دے کر اور اچھے طریقے سے خدا کی ذات کی پاکیزگی کا تجربہ کریں، اس کا نظارہ کریں، اور اپنے اعمال سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ کلیسیا کا دلہا ایک ہی ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور کلیسیا کے لیے اس نے اپنی جان دی، اور اس نے اپنے خون سے کلیسیا کو خریدا اور جلالی ہونے کا حق بخشا ہے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب کا 19واں باب اور اس کا حصہ اول کی تشریح و تفسیر بیان کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل، رحم اور محبت ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے، اور آپ خداوند کی قربت میں بڑھتے جائیں۔ اور اب آخر میں ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ آمین۔